देखते हुए घुटनों में बताया जा रहा है वैसे ही आप क्रिश्चियन हॉस्पिटल की नर्सेस के साथ इस खूबसूरत को पुरजोर तरीके से मनाया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं आपकी होस्ट हानिया वसीम आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है बेदार नौजवान। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रही हूँ जो हमारी मुल्क का, हमारी कौम का एक असासा है। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने ये जर्नी कैसे। तो सबसे पहले तो हम मैडम विक्टोरिया पैट्रिक का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। मैं जॉन टीवी और बेदार नौजवान की टीम की तरफ से आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई। ये जो पोइट्री का है ना सिलसिला, ये तो खुदादाद होता है। तो जब कभी आप पर ये इंकशाफ हो जाए कि मुझ में ये सलाहियत मौजूद है, तो फिर इंसान खुद ब खुद उसमें ढलता चला जाता है। एग्जैक्टली। तो ये जो इंकशाफ हुआ उस वक्त जब हम एक स्कूल में थे, तो हमारी प्रिंसिपल ने जाना था अमेरिका। अच्छा। तो सारी क्लासेस ने अपना कोई ना कोई प्रोग्राम तैयार कर लिया, तो हमारी क्लास टीचर कहने की तुम लोग क्यों नहीं कुछ करते। अब हम सब बैठे, हमने कहा क्या करें क्या करें। तो उन दिनों ज़िया साहब के गीत हम गाते थे ना, वो तकरीबन उन्होंने सारे फिल्मी रागों पे डाले हुए थे। हाँ जी, के आर ज़िया साहब। हाँ जी, हाँ जी, के आर ज़िया साहब। तो हमें भी ये हुआ कि हम ये तो कर सकते हैं, कम से कम फिल्मी गीतों की तहरीफ कर सकते हैं। हाँ जी। तो फिर हमने ना एक गीत था, उस गाना था, उस पे हमने ना उसके लफ्ज़ चेंज करके तो अलविदाई गीत बना लिया। वहाँ से फिर ये सफ़र यूँ शुरू हुआ कि छोटी छोटी बातें जो हैं उनको शेर की सूरत में कहना शुरू की। जहाँ तक ये है फ़नी खूबियों का ताल्लुक, उसके बारे में तो हमें इतना नहीं पता था, और वो तो फिर सारी उम्र ही बंदा था। बिल्कुल एग्जैक्टली, सारी उम्र सिलसिला चलता है। तो फिर इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। तो मेरे वालिद आर्मी में थे, तो हम उनकी होगी ट्रांसफ़र ईस्ट बंगाल, ढाका जो अब है मौजूदा। तो वहाँ पे जहाँ उनकी वो थी ना चौकी, वो जो कुमिला शहर है उससे बहुत दूर थी। यूँ कह लीजिए कि बड़ा रिमोट इलाका था, जहाँ ज़ाहिर है कि फौजी चौकियाँ जो हैं वो ढकी छुपी होती। तो वहाँ पे ना स्कूल ना कुछ, ना लेने न देने। तो फिर हमारा ये सिलसिला जो था घर में रहने का, तो मैंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी शुरू की, तो उनके आर्मी के अखबार में छपना शुरू हुई। अच्छा। तो उससे मैंने देखा कि उसमें छोटी छोटी नज़में भी आती हैं, लोग लिखते हैं। हाँ जी। तो मुझे भी थोड़ा सा शौक़ हुआ, मैंने लिखा, छपी, अच्छा लगा। फिर मैंने एक गज़ल लिखी। उस वक्त शऊर कोई नहीं था, लेकिन लिखी, और उसको मैंने ना बस बड़े जोश में शमा दिल्ली में भेज दिया। अच्छा। वहाँ से वो छप के आ गई। अच्छा। तो जैसे ही वो छप के आई तो मेरे वालिद को बुला लिया गया कि इंडिया में हमारा पता कैसे पहुँचा, और फिर वो भी फौजी चौकी का। बड़ी मुश्किल हुई। अच्छा। तो उस वक्त इस शौक़ को ज़रा दबाना पड़ा। तो जब हम वापस आए, कोकनेट कॉलेज में जब दाखिला लिया, तो वहाँ पे तो फिर अदब की खुली फिज़ा थी। रसाले में लिखना, फिर ज़िया साहब से मुलाकात हुई, फिर ज़िया साहब ने हमें अपने मुशायरों में बुलाना शुरू किया, फिर साथ साथ लिखना थोड़ा बहुत शुरू कर दिया। कैथेड्रल में जॉब मिल गई। अच्छा। तो साथ ही कमल फिरोज़ साहब का दफ्तर था बिशप हाउस में, तो वो आ जाते थे वहाँ पे हमारे स्कूल में। चलो लिखो, कुछ दो मुझे, कुछ दो। तो हम फिर वो कुछ उनको दे दिया करते थे, वो फिर छाया करते थे। वहाँ से फिर एक सिलसिला शुरू हो गया तारुफ का। कुछ मुख्तलिफ लोग भी हमें दावत देने लगे, हम जाने लगे। तो इस तरह ये सिलसिला जो है वो चलता चलता मुशायरों में हम शामिल हुए। फिर रेडियो स्टेशन के साथ थोड़ा सा राब्ता हो गया। तो बस खुदा का शुक्र, एक सिलसिला शुरू हो गया। क्या बात है, इतनी खूबसूरत जर्नी आपकी, इतनी अजीम लोगों के साथ,
کیا بات ہے. ہاں یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ریڈیو اسٹیشن میں میں افسانے لکھتی پڑھا کرتی تھی. تو ہماری جو تھی مدیرہ وہ الطاف فاطمہ تھی. پھر اس کے بعد یہ جو ہیں ہماری بانو آپا تو وہ بیمار ہو گئی. وہ کالم پڑھتی تھی ہماری دنیا میں خواتین کا پروگرام. بانو قدسیہ صاحبہ. بانو قدسیہ صاحبہ کی بات میں کر رہی ہوں. تو ان کی جگہ پھر مجھے کالم پڑھنے کے لیے مل گئے. تو پھر یہ دو سلسلے یوں چلے. پھر نسرین انجم بھٹی صاحبہ ہمارے پڑوس میں تھیں, ان کے ساتھ کافی ملاقات بھی تھی. تو وہ کہنے لگی کہ تم مجھے اپنی وہ کہانیاں دے دو جو تمہاری چھپی ہوئی ہیں. تو پھر وہ ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہونا شروع ہو گئیں. ایک کہانی کا 5 روپے ملتے تھے تو ہم بڑے شوق سے پڑھنے چلے جاتے تھے. کیا بات ہے. افسانے کے ہمیں 35 روپے ملتے تھے اور کہانی کے 5 روپے. اس ٹائم پہ تو یہ بھی بہت زیادہ تھے. اسٹوڈنٹ لائف میں تو ویسے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ان اداروں کے ساتھ بھی خاصا رابطہ رہا. مونی حمید صاحبہ کے پاس کی صحبت میں رہے. ان کی بیٹا میرا اسٹوڈنٹ تھا. تو ان کے گھر وہ مجھے اپنے گھر لے جاتی تھی. تو باتوں میں اگر ذرا سا بھی زبان میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو ان کے میاں جو حمید صاحب ہیں وہ فوراً ٹوک دیتے تھے. یہ کون سا لفظ بولا ہے, یہ تلفظ بھی صحیح کریکٹ ہوتا. اور ادائیگی مونی صاحبہ سے ہم نے سیکھی. تو اس طرح سے وہ انجانے میں خدا نے ہمیں ایسے ایسے استاد دیے. پھر حفیظ جلندری صاحب تھے, وہ میری کریکشن کیا کرتے تھے, سمجھایا کرتے تھے. ان کا زیادہ سفر میرے ساتھ نہیں رہا کیونکہ بہت ضعیف تھے. جلد ہی وہ خدا کو پیارے ہو گئے. لیکن جو کچھ انہوں نے سکھایا میں ان کے لیے ان کی بہت شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں. تو اس طرح بچے چلتے اب جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں, لوگ آپ جیسے لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں, بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں, تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا لکھا تھا, کہاں چھوڑا. بہت کمال کام کر دیا آپ نے. کوئی ایک کام نہیں کیا آپ نے, تو کمال کیا. تو بالکل یاد ہی, مطلب ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کون سی چیز ہماری کس کے پاس ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا, تو بچے یہ وقت تو ہمارا ہے ہی نہیں, یہ تو آپ لوگوں کا وقت ہے. جو کچھ لکھا ہے آپ لوگوں کا ہے, آج ہیں کل نہیں ہیں. آپ نے اپنا ایک قیمتی وقت دے کر ایک اثاثہ ہم لوگوں تک پہنچا دیا. یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کے پاس آپ نے ایز اے گفٹ آج کی جنریشن کو دی ہیں. یہ بھی خدا کا بڑا شکر ہے. گاڈ از گریٹ. جب تک وہ نہیں توفیق دیتا تب تک تو بندے میں کوئی ایسی. تو اس سارے سلسلے میں آپ کے خاندان کی, آپ کی فیملی کی سپورٹ کتنی رہی آپ کے ساتھ؟ خاندان کی جہاں تک تعلق ہے, والد نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی. اور والدہ جو ہیں وہ تو ویسے ہی, ایک ہی بیٹی تھی میں, ایک بیٹی ایک بیٹا. تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑی حمایت انہیں کی تھی. یہاں تک کہ تعلیم میں انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. اگر وہ ساتھ نہ دیتی تو میں آج یہاں پہ ایجوکیشنسٹ نہ کہلاتی. جب میٹرک ہم نے کیا, بنگال سے ہم واپس آئے, تو خاندان میں چونکہ زیادہ تر رجحان نرسنگ کا تھا. میری جو تھی پھوپھیاں تھیں وہ بھی نرسنگ میں تھیں, اور بھی کچھ فیملی ممبرس تھے. تو یہ طے پایا کہ اس کو نا نرس بنانا ہے. تو اب میرے اس سے پہلے جب ہم بنگال میں تھے تو وہاں پہ ڈھاکہ میڈیکل کالج کھلا. تو جتنے اس سال جتنے لوگوں نے 10ویں کی نا, تو انہوں نے میٹرک والے سارے بچے جو ہے نا, وہ جو MBBS سے پہلے کلاس ہوتے جس کو ہم FSC کہتے ہیں, لیکن وہ پتہ نہیں کچھ اور کہتے ہیں اس کو, تو اس میں داخلہ مل گیا. میں نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا کہ میں تو زخم نہیں دیکھ سکتی, میں تو کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو چلے جائیں گے پنجاب, تو میں کہاں رہ جاؤں گی پیچھے. بہت رونا شروع کیا. تو وہ میڈیکل کی ایڈمیشن چھوڑ کے جب میں لاہور میں آئی تو میں نے کہا لو, اس سے تو بہتر تھا کہ میں ڈاکٹر ہی بن جاتی. اگر صحیح بات ہے. سوں کی نا میں بہت قدر کرتی ہوں, بہت عزت کرتی ہوں. ایگزیکٹلی, ان کی بہت بڑی خدمت ہے. خدمت جو ہے نا وہ بے لوث ہوتی ہے. تو یہ وجہ نہیں تھی کہ مجھے نرسنگ کا پیشہ پسند نہیں تھا, کیونکہ میرے والد خود نرسنگ ٹیوٹر تھے CMH میں, جو پاکستان میڈیکل کور ہے اس میں.
تو وہ کوئی بات نہیں تھی. تو اس لیے پھر نا اب میں رہوں کہ میں نے تو آگے پڑھنا ہے, لیکن دباؤ اتنا تھا میرے پیرنٹس پہ. پھر میری ماں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو لڑکی چاہتی ہے وہ ہوگا. کیا بات ہے. ہاں, اور ابھی تک میں یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ اس وقت نہ کھڑی ہوتی ہاں جی تو بالکل. یہ بات نہیں ہوتی. پھر وہ ٹوٹلی میرا نام, وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی میرے ساتھ تعلقات جو تھے نا ختم ہو گئے. میرے والد سے بھی کہہ دیا گیا کہ یہ بچی جو ہے نا تمہارے بھی کنٹرول میں نہیں ہے, ہمارے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. حالانکہ کیا تھا, آپ گھر پہ بیٹھے شاعری کرتی تھی اور کیا کرتی تھی؟ ہاں, نہیں شاعری پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہاں تھا, جی. لیکن اعتراض یہ تھا کہ میں انکار کیوں کر رہی ہوں, کہ انکار میں کیوں کیونکہ انہوں نے میری ایڈمیشن تک کرا دی تھی. میرا یونیفارم مجھے پکڑایا جا رہا تھا کہ تم نے جانا ہی وہاں جانا ہی ہے. جانا ہے. تو پھر یہ ہوا کہ میری ایک فرینڈ تھی, ہوں. وہ مجھے کہنے لگی کہ چل نہیں نا کوئی تیری مدد کرتا. اب ماں مجھے فائنینشلی تو نہیں کر سکتی تھی نا جب تک کہ اوپر سے آرڈر نہ ہوتا. ہاں جی بالکل. ہاں. تو پھر نا وہ مجھے لے کے گئی کنیڈ کالج. اچھا. وہ کنیڈ میں ہی پڑھ رہی تھی. تو ان دنوں میں ایڈمیشن کا سلسلہ بہت اچھا تھا. ایک ٹیسٹ ہوتا تھا, جو ٹیسٹ پاس کر لیتا تھا چاہے وہ 3rd ڈویژن میں تھا اس کو لے لیا جاتا تھا, اور جو نہیں کرتا تھا خواہ اس نے ٹاپ کیا ہو اس کو نہیں لیتے تھے. تو ان دنوں بنگال کی ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں اسکول نہیں تھا, میں نے آپ کو بتایا نا. ہاں جی. تو اب میں ظاہر ہے کہ میں بیمار ہو گئی. میں نے کہا میرا تو بہت گیپ ہو جائے گا کیونکہ شیخی کی بات نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں کمپٹیشن بڑا چلتا تھا اسکولوں میں. تو اس کمپٹیشن میں نا ہمیشہ اچھے نمبر آتے تھے, ٹاپ بھی کیا جاتا تھا. تو اب ایک دم اگر پڑھائی بند ہو جائے تو ظاہر ہے کہ دھچکا لگتا ہے. تو وہاں ایک نرس تھی بنگالن, وہ مجھے کہنے لگی تم اس طرح کرو, ایک ٹیسٹ پیپر لے آؤ بنگالی کا, میں تمہیں انگلش میں ترجمہ کر دیتی ہوں تو تم اسٹڈی کر لینا. اچھا. تو اس طرح میں نے میٹرک کیا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تو وہ جو انگلش سے اسٹڈی کرنا جو تھا نا وہ میرے کام آیا. میں یہ ٹرانسلیشن کی طرف بھی آ رہی ہوں کہ خدا کس طرح راستہ ہموار کرتا ہے. پہلا سٹیپ یہ تھا کہ وہاں پہ ہم نے وہ ترجمہ کر کر کے سارا کچھ پڑھا. اس کے بعد پھر یوں ہوا کہ جب ہم یہاں پہ آئے تو ٹیسٹ جب ہوا تو وہ انگریزی کا جو کی بنیاد جو تھی نا میری وہ یہاں پہ کام آئی. تو پاس ہو گئے ہم, خدا کا شکر ہوا. پھر سوچنے بیٹھ گئے کہ اب داخلہ کہاں سے لائیں. تو لیکن وہاں ان دنوں پہ نا کرسچن بچوں کے لیے نا بہت سہولت تھی کہ جس نے پاس کیا ٹیسٹ اس کو کتابیں بھی مل گئی, اس کو کٹ بھی مل گئی, سب کچھ مل گیا. کٹ سے مراد یہ ہے کہ پادری صاحب کی طرف ہمیں بھیج دیا گیا کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ پاس ہوئی ہیں تو ان کو ہم نے ایڈمٹ کیا. چرچ نے ہماری پیمنٹ کر دی اور کلاسز ہماری اسٹارٹ ہو گئیں. اس کے بعد پھر 3-4 اسکالرشپس مل گئے اور خدا کا شکر ہے سلسلہ چلا. فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا, فرسٹ 10th میں نام تھا. تو سب سے بڑا ایک ادارہ تھا سیگل فاؤنڈیشن. تو وہ پورا ہی خرچہ برداشت کرتے تھے. یونیفارم اور جو اسکالرشپ وہ دیتے تھے نا وہ یہ کلاس 1 آفیسر کی تنخواہ سے زیادہ ہوتا تھا, اتنا محبت ہے. تو پھر خدا کا شکر ہے کہ ہماری ایجوکیشن جو تھی نا وہ کمپلیٹ ہو گئی. اور میں نے انگلش میں داخلہ لیا تھا تو میری جو ڈسٹنکشن تھی وہ اردو میں آ گئی. تو میرے ٹیچر نے کہا کہ نہیں تم اردو کرنا. پھر مخالفت شروع ہوئی, یہ تو اردو جو گئی ہے انہیں تو اردو ہی لکھنی ہے, اردو کس کام دی, یہ وہ فلاں ہوگا. میں نے اس کو چیلنج سمجھ لیا. تو اس چیلنج سے یہ دن خدا نے نصیب کیا کہ میں سوچتی ہوں اگر میں انگلش میں ایم اے کر لیتی تو شاید اتنی مجھے شہرت, محبت, عزت نہ ملتی جو کہ اردو سے ہمیں حاصل ہوئی. پلان ڈفرینٹ ہے. اور اب جب میں ریٹائر ہوئی ہوں تو میں انگلش سے اردو کتابیں ٹرانسلیشن کر رہی ہوں. بنیاد میری ادھر سے انگریزی کی پڑھی,
اردو میں نے یہاں سے سیکھی اور خدا کے منصوبے کے مطابق اس وقت میں Praise the Lord. وہاں پہ Hallelujah. گاڈ از گریٹ. تو آپ کس سے انسپائر تھیں؟ آپ کی انسپریشن کون تھے؟ میں تو اپنی ماں سے انسپائر تھی، کیا بات. کیونکہ جس لگن سے وہ ہمارا خیال رکھتی تھی، جس طرح خاندان میں ان کی اتنی مخالفت تھی، ہر بات وہ اپنے بچوں کے لیے. اور کیسے کیسے انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا، کہاں کہاں. تو مسیحی شاعری کی رویا آپ کو کیسے ملی؟ یہ بھی ایک یوں کہہ لیجیے کہ حسین حادثہ ہی تھا کہ ہمارے پڑوس میں نا رہتے تھے ہنری اینڈریو کو، شاید آپ جانتی ہوں. نام سنا. ہاں، وہ یہاں پہ وارس روڈ چرچ پہ کوائر کے انچارج تھے. پہلے وہ سلویشن آرمی کے ڈائریکٹر تھے، میوزک ڈائریکٹر. تو وہ اکثر آتے تھے کہ بجی اس طرح کہتے ہیں آپ گیت لکھے میں آ رہا ہوں تو پھر نہ میں نے اپنے کلاس کو سکھانا ہے. تو میں بیٹھ کے پھر نہ سوچتی تھی خدایا کیا لکھوں، ٹاپک دے جاتے تھے. تو اس طرح سے بس گیت میں ان کو لکھ کے دیتی تھی، وہ کمپوز کرتے تھے، وہ اپنی سلویشن آرمی کی کوائر کو سکھاتے تھے. اور یوں تقریباً مہینے میں کتنے گیت ہو جاتے تھے. تو اس طرح کرتے کرتے پھر جب چونکہ ہم نے ایک اسکول کھولا ہوا تھا، ہم آدمی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، میری لکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی نظموں کو بچوں کو سکھایا کرتے تھے. تو اس طرح سے ایک میرے میاں نے بڑا سپورٹ کیا مجھے، کیونکہ وہ دوست تھے ان کے. تو ان دونوں نے مل کے نا تو میری تقریباً 3 کیسٹ بنائے میرے گیتوں کے، ایک پنجابی کا، ایک ملی نغموں کا اور ایک مسیحی شاعری کا. یعنی ہسبینڈ کی طرف سے بھی فل سپورٹ رہی. کیا بات ہے. سپورٹ تھی. وہ پھر اسکول کی کوائر کو سکھایا کرتے تھے. پھر میوزک کے جو جتنے بھی ہوتے تھے نا کمپٹیشنس، اس میں ہماری جو کوائر ہے وہ جاتی تھی اور ہمیشہ ٹاپ کرتی تھی. مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے جب ہم نے جیتا تھا تو انعام جیتا، 300 روپے ملے. تو ہم آج کہنے لگے ڈھولک خرید لیتے ہیں، پھر ہمیں کسی سے مانگنی نہیں. کیا بات ہے. پھر ہم نے ڈھولک خریدی اور پھر اس طرح سے کرتے کرتے نا یہ ایسے دن بھی آئے کہ جب ہماری کوائر جیسے ہی چرچ میں داخل ہوتی تھی کئی کوائرز نکل جاتی تھی کہ اب جیت انہوں نے ہی. کیا بات ہے. سب کو یہ پتہ چل جاتا تھا. ونرز آ گئے. اور کوائر کا نام تھا ہنیا گاسپل منسٹری. میری بیٹی تھی 1 سال کی، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ہم نے یہ منسٹری اس کے نام پہ رکھی تھی. تو مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو ہانیہ نام بہت کم سننے کو ملتا تھا. یہ نا آپ کی میں بیٹی نے کا نام جب میں نے سنا تو میں نے کہا ہماری ایک اور ہانیہ. میتھس کی، اس سے انسپائر ہو کے اس کا نام رکھا تھا. وہ اتنے بڑے خاندان کی تھی لیکن اتنی سمپل تھی، کبھی اس نے سواری استعمال نہیں کی تھی. اور نالج اس کے پاس اتنی تھی کہ میں حیران ہوتی تھی کہ میتھس کی ٹیچر کی اتنی نالج ہے کہ ادھر سے کوئی پرابلم سامنے آتا تھا تو ایسے وہ سالو کرتی تھی. تو میں نے کہا میری بیٹی جو ہے نا وہ بھی اس کی طرح بنے گی. تو نئے آنے والے جو ہمارے شاعر ہیں اب کے اس دور کے، ان کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی کہ ان کو آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے سینئر ہیں شاعر حضرات، ان کو میں یہ ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو سامنے لائیں. کیونکہ اکثر جب شاعروں میں وہ بچے لیتے ہیں نا حصہ تو ان کا تخیل، ان کا تجربہ، ان کا مشاہدہ، آپ کو پتہ ہے آج کل کا بچہ جو ہے نا اس کی معلومات بہت زیادہ ہے. تو بہت ہی خوبصورت وہ بات کرتے ہیں، بہت خوبصورت کہتے ہیں. تو ان کو ایک موقع ملنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ان کی تربیت وہ کرے. اور بچوں کو میں یہ چاہوں گی کہ جب وہ لکھتے ہیں نا تو کسی نہ کسی سے اصلاح ضرور لیں. بالکل. کیونکہ پرسن شاعری اکثر ہم جاتے ہیں کمپٹیشنس میں ایز اے جج، تو ایسی پوئٹری سامنے آتی ہے جو کہ نہ تو تھیولوجیکلی صحیح ہوتی ہے
اور نہ ہی فنی اور فکری لحاظ سے اس میں کوئی خوبی ہوتی ہے. بالکل. محاسن کی تو بات چھوڑے نا. بالکل چھوڑ دیں. ہاں جی. تو اس طرح سے ایک اچھی چیز جب سامنے آتی ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اور جب اس طرح سے ہمارے بچوں کو ریکگنائز کیا جاتا ہے وسیع سطح پہ, مطلب محدود سطح پہ نہیں کہ صرف ہم نے اپنی مسیحی شاعری کی اور مسیحیوں کو ہی سنا دی, تو محدود سطح پہ نہیں بلکہ اپنے وسیع جو میدان ہے اس میں اترے اور اصلاح لیں اور اپنا نام پیدا کرے. اور اس طرح جب ہم خداوند کے توڑوں کو استعمال کرتے ہیں تو خود اس کے نام کو چلا. ایگزیکٹلی, بالکل. اور اصلاح لینا تو میرے خیال میں ایک بہت ہی اچھی بات ہے, اسپیشلی لیتا رہتا ہے. ہاں جی, ابھی تک میں مشورہ کر کے تو پھر پڑھتی ہوں. اسپیشلی گاسپل سنگرز جو ہیں ہمارے, وہ آج کل کچھ شاعری لے لیتے ہیں ایسی جو کہ کئی دفعہ تھیولوجیکل ٹھیک نہیں ہوتی ہے, تو اصلاح لے لیں کسی سے تو ایک اچھا بینیفٹ ہو جاتا ہے. سوری ٹو سے میں کسی کی تحقیر نہیں کرنا چاہتی, لیکن آج کل کچھ گاسپل سنگرز ایسے ہیں جو 3 in 1 ہیں, لکھتے بھی خود ہیں, کمپوز بھی خود کرتے ہیں, گاتے بھی خود ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو کام وہ کر رہے ہیں وہ پرفیکٹ ہے. اور اگر کوئی ان کو کہے کہ یوں نہیں یوں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے میوزک چلتا ہے. اب دیکھیں روحانی جو ہمارے گیت ہیں وہ دنیاوی گیتوں سے بالکل مختلف ہیں. جب تک ان میں روحانیت نہیں ہے تب تک اس میں تاثیر نہیں ہوگی, اور تاثیر نہیں ہے تو اس کے گانے کا فائدہ کیا ہے. بالکل. میں اکثر کہتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو نیکی نہیں کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہاں ہے. جی, بالکل. میں یہ کہتی ہوں کہ جو خدا کی روحانیت میں اگر معمور نہیں ہے اور پھر وہ ستائش کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے. کنیکشن ہو جاتا ہے ہمارا ان کے ساتھ. آپ پرانے میوزیشنس کو دیکھیں, ہمارے گیت کی کتابوں میں جو غزلیں ہیں, گیت ہیں, ان کی راگوں کو دیکھیں, اور جب وہ گائے جاتے ہیں تو کیسے ایک ماحول بنتا ہے, کنیکشن ہو جاتا ہے, خود بخود جوش ہوتا ہے. لیکن اب ایسے کچھ گیت چرچز میں بھی آ جاتے ہیں تو کچھ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے شامل ہوں, نہیں آتے. تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. بالکل سب کچھ. تو بیدار نوجوان کے دیکھنے والوں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی آج کے ہمارے نوجوانوں؟ میں یہی ان سے کہوں گی کہ بچے, زندگی جو ہے وہ آپ کی اپنی ہے, اس کو آپ جیسے گزاریں گے ویسے ہی صلہ پائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم کلام کے مطابق اگر زندگی بسر کرتے ہیں, کلام میں یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ پورے کے پورے کلام کو پڑھیں اور پھر اس کو وہ کریں. چند ایک جو ہمارے ہیں اصول ہیں بنیادی, عقیدہ جو ہمارا بنیادی ہے, ہم اس پہ قائم رہیں. اور صرف ایک بات سامنے ہو کہ تم دنیا کے نور ہو, کیا بات ہے, اور تم دنیا کے نمک ہو. نہ ذائقہ جانا چاہیے اور نہ نور میں کمی آنی چاہیے. آمین, ہیلیلویا. آج ہم نے آپ سے اتنی بلیسڈ باتیں سیکھیں. تو نوجوان جتنے بھی لوگ ہیں وہ اصلاح کرنا سیکھیں. ہم نے آج یہ سیکھا ہے, اور اپنے بڑوں سے مشورہ لینا بہت اچھی بات ہے. ہمیں مشوروں کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اگلی بار ملیں گے پھر سے ایک انسپائرنگ پرسنالٹی کے ساتھ. دیکھتے رہیے بیدار نوجوان جان ٹی وی کے ساتھ.